बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे, और ये आइंदा हफ्ता जो ईद से पहले आखिरी वर्किंग डेज होंगे, आखिरी हफ्ता होगा ईद से पहले, इसमें कौन कौन से 4 अहम केसेस जो है वो होने जा रहे हैं। 4 अहम केसेस की समाअत जो है वो होने जा रही है, और तमाम का ताल्लुक इमरान खान साहब से है, पीटीआई से है। इस पे बात करेंगे, इसके असरात क्या होने हैं, और ख़ास तौर पर 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस में जो समाअत होने जा रही है, उस समाअत को कैसे देखा जा रहा है, उसका असर क्या होगा, असरात क्या होंगे, सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। 5 जून को आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आखिरी वर्किंग डे होगा, जुमरात का दिन होगा। कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस पर समाअत करेंगे। इस केस को लगवाने में पीटीआई की पूरी क़यादत ने, पार्लियामेंटेरियंस ने, लीडरशिप ने, इमरान खान की फैमिली ने बहुत कोशिशें की, बल्कि इमरान खान के सख्त बयानात आए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्होंने ये उनको कहना पड़ा कि हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ऐसे लग रहा है। और उनको महसूस हुआ कि जब उनके रिलीफ मिलना या ना मिलना ये तो अलग बात है, लेकिन केस न लगना जो है ये रस्ते बंद करने के मुतरादिफ है। बहरहाल केस लग चुका है, और अब इस केस में नैब को जो है वो नोटिस जारी हो चुका था। 2 हफ्ते पहले नैब को नोटिस हुआ था। नैब ने इस केस में जवाब देना है, लेकिन अब देखना इसमें यह है कि नैब जवाब देगा या नैब जो है वो टाइम मांगेगा। क्योंकि होता अमूमी तौर पर यह है कि इस किस्म के केसेस में जहां प्रोसिक्यूशन सरकार की तरफ हो या इवन नैब की तरफ भी हो, तो हालात जो है वो किस तरफ जाने हैं उसके मुताबिक जो है वो चीजें चला करती हैं। ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जब एहतसाब अदालत अडियाला जेल में समाअतें कर रही थी, तो उस वक्त इस केस में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो अमजद परवेज थे, और अब अमजद परवेज जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब हो चुके हैं। अब नैब की जानिब से मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि वो कहें कि हमने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, इसलिए हमें टाइम दिया जाए। ये एक मुमकिन सूरत हो सकती है। सूरत नंबर 2, नैब ये कहे कि हमें जो है वो नोटिस मौसूल हुआ है और हम इसमें तैयारी करना चाहते हैं, कुछ टाइम हमें दिया जाए। तो 2-3 बड़ी वजूहात होती हैं अमूमी तौर पर। अगर हालात साजगार हों, हालात मददगार हों, हालात जो है वो ठीक हों, तो फिर जो है वो एक बहुत स्पीड के साथ चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। बल्कि इमरान खान साहब के ही केस में, तोशाखाना केस में, नैब ने पहली समाअत पर ही आकर कह दिया था कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की जमानत देने पर हमें कोई एतराज नहीं है, और उसके बाद वो जमानत उनको दे दी गई थी। लेकिन अब ये देखना है कि 5 जून को क्या नैब इस पे आर्गू करेगा या नैब वक्त मांगेगा। क्योंकि इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस में हमने बड़ी तफसील के साथ बात की हुई है कि बुशरा बीबी की सजा 7 साल है, इमरान खान साहब की सजा 14 साल है। बुशरा बीबी को इब्तदाई रिलीफ मिलने के वाज़े इम्कानात हैं, इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल सकता है। अगर तो 100% हर लिहाज से मेरिट पर यह केस सुना जाए, इस केस का फैसला हो, तो फिर इमरान खान साहब को भी इस केस में इब्तदाई तौर पर रिलीफ मिल सकता है, उनको जमानत मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि इसमें इतने एरर्स मौजूद हैं, इतने लकूनास, फ्लॉज मौजूद हैं इस जजमेंट में कि इब्तदाई तौर पर जो मुल्जिम है उसको जमानत का रिलीफ जो है वो सजा मुअत्तली करके जमानत का रिलीफ मिलने के इम्कानात होते हैं। क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में एक यूके का एक फैसला था, उस फैसले का तनाजुर हमें कहीं नजर नहीं आता, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। जो हमने जब 17 जनवरी को इस केस का फैसला आया था, तो उस फैसले का पूरा ऑपरेशन किया था, और उसमें मैंने बताया था आपको कि कहां कहां फ्लॉज हैं जिनका फायदा आगे चलकर इमरान खान साहब को हो सकता है। मरकजी अपील अभी नहीं लगी, मरकजी अपील लगेगी 2026 में।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ابتدائی ریلیف ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ ہونا ہے. 5 جون امپورٹنٹ ہے، آئندہ ہفتہ، تو دیکھیں گے کہ اس میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. آگے بڑھتے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس میں ایک نئی بحرانی سی کیفیت، ایک نیا احتجاج اور نئی صورتحال جنم لے چکی ہے. جج جو ہے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. جج شاہ رخ ارجمند نے گزشتہ روز جب سماعت کی تھی تو اس وقت بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی تھی، اور بشرا بی بی نے کہا تھا احتجاجاً وہ پیش نہیں ہو رہی. اب معاملہ یوں ہے کہ جو جج ہیں وہ تقریباً 3 گھنٹے وہاں انتظار کرتے رہے. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بشرا بی بی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن بشرا بی بی نے یہ کہہ کر اس اڈیالہ جیل کی سماعت میں آنے سے انکار کر دیا کہ منگل کے دن میری عمران خان صاحب سے ملاقات طے تھی، شیڈیول تھی، عدالتی آرڈرز کے مطابق تھی، لیکن وہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اس ملاقات کو روکا گیا ہے، تو اس لیے میں احتجاجاً اس سماعت میں نہیں آتی. تو پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کی جائے. پہلے تو جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھے ذوالفقار عباس نقوی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کی جائے، کہ بشرا بی بی عدالتی آرڈرز کے باوجود نہیں آ رہی، اور ضمانت کا ریلیف ایکسٹرا آرڈینری انہوں نے لے رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. پھر اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے یہ کوشش کی کہ بشرا بی بی کے بغیر یہ سماعت جو ہے وہ آگے بڑھے، لیکن عدالت کی جانب سے جو تنبیہ کی گئی، برہمی کا اظہار کیا گیا اور سخت آرڈر کیا گیا. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی اگر آئندہ سماعت پر نہیں آتی تو عدالت ضمانت منسوخ کر سکتی ہے اس کیس میں. اگرچہ بشرا بی بی جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل میں، پہلے ہی جیل میں ہے، ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے تو ان کا الگ سے کوئی فرق ان کو نہیں پڑے گا، لیکن اس کیس میں عدالت نے تنبیہ کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے آئندہ ہفتے توشہ خانہ 2 کیس کی جو جیل سماعت ہوگی اس میں بشرا بی بی پیش ہوں گی یا نہیں ہوگی. اس میں ایک چیز ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ منگل کے دن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوتی ہے، عمران خان صاحب اور ان کی وکلا کی ملاقات ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب ان کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اگر تو جیل حکام جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے بشرا بی بی آ جائیں گی. دوسری صورت میں بھی وہ آ جائیں گی اگر ان کے وکلا نے ان کو جو ہے وہ یہ اس حوالے سے تجویز کیا اور عمران خان صاحب کو بتایا کہ اگر وہ نہیں آتی تو ان کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. عدالت اس حوالے سے آرڈر کوئی پاس کر سکتی ہے، تو اس لیے کوئی ایڈورس جو ہے وہ ایکشن یا آرڈر لینے سے پہلے ہی جو ہے وہ بشرا بی بی کو یہ کہا جائے کہ وہ عدالتی سماعت میں شامل ہوں اور عدالتی سماعت کا حصہ بنے، تاکہ یہ ٹرائل آگے بڑھے. ان کے نہ آنے یا احتجاج سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی تو ان کو فرق پڑے گا کہ پھر اس کیس میں پھر دوبارہ سے ضمانت جو ہے وہ کروانی پڑے گی. اور ضمانت منسوخی کی وجوہات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نیکسٹ ضمانت ملنے سے بھی روکتی ہیں. تو اس لیے بشرا بی بی کو میرا خیال ہے یہ تجویز کیا جائے گا کہ وہ آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں. جی ایچ کے حملہ کیس بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کیس میں جو گواہان ہیں ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے بیانات ریکارڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں. گزشتہ سماعت پر بھی بیانات ریکارڈ ہوئے، اور آئندہ ہفتے بھی اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور اس کیس کی سماعت میں مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے کیسز کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے. اسی تناظر میں اسلام آباد کی عدالت نے بھی ایک جو ہے وہ آرڈر پاس کیا، جو جج ہیں طاہر عباس سپرا ان کی جانب سے. اسی طرح راولپنڈی کی عدالت میں جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں امجد علی شاہ وہ کیس آگے بڑھا رہے ہیں، جی ایچ کے حملہ کیس. اسی طرح لاہور کوٹ لکھپت جیل میں بھی یہ کیس آگے بڑھایا جا رہا ہے. مناظر علی گل ان کی جانب سے تقریباً 3 روز قبل ایک جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں ان کو ایک بڑا سخت لیٹر لکھا گیا، اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا کہ جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ریکارڈ موجود نہیں ہے، ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا. اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے، جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ 4 ماہ میں اس ٹرائل کو مکمل کرے، وہ ٹرائل مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. اور اس شکایت جو ہے وہ کی گئی، اور یہ تنبیہ کی گئی کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صاحب آپ اپنے پروسیکیوٹر کو درست کریں.
وگرنہ اگر آئندہ سے ایسا کچھ ہوا تو عدالت اس حوالے سے قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ تو اس میں ایک جو ایلیمنٹ جو ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ جو پروسیکیوشن ہے پنجاب کی یا لاہور کی، وہ کیس ڈیلے کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں ریکارڈ پیش نہ کر کے۔ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست ہو، عمر سرفراز چیمہ کی درخواست ہو، تو وہاں پتہ چلتا ہے ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک انہونی ہو گئی۔ انہونی یہ ہوئی کہ تقریباً 29 مئی کو ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا تھا، عدالت کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا، یہ ساری چیزیں پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بھیجی گئی، لیکن 31 مئی کو یہ کہا گیا کہ ریکارڈ لے کر آئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ لیکن انہونی یہ ہوئی کہ اس دن جج صاحب چھٹی پہ تھے، تو کبھی جو ہے وہ پروسیکیوشن نہیں آ رہی اور تو کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری، کوئی معاملہ ہو جس وجہ سے وہ نہ آئے ہوں، لیکن جو ضمانت کی درخواست ہے جس میں ارجنسی ہوتی ہے، جس میں جلدی اس کو طے کرنا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے، اس کو کبھی پروسیکیوشن لٹکا رہی ہے اور کبھی جج صاحب نہیں آ رہے، تو یہ تاثر جو جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ لٹکا رہی ہے 9 مئی کے کیسز میں ضمانتوں کو، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے۔ تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں اب یہ سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس میں دیکھیں گے کہ یہ 9 مئی کے جو ٹرائلز ہیں کیا 4 ماہ میں مکمل ہوں گے، کیا 200-250 جس میں جو ہے وہ گواہ ہیں، 150-200 ملزمان ہیں، اور ان تمام ملزمان کے اپنے اپنے وکلا ہیں، اور تمام گواہوں پہ ہر وکیل نے الگ الگ جرح کرنی ہے، تو کیا یہ سارا سینیریو جو ہے وہ پورا ہو سکے گا، سچویشن پوری ہو سکے گی، اور کیا جو ہے وہ یہ ٹرائل 4 ماہ میں مکمل ہو سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں۔ آخری ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہے منگل کے دن عمران خان اور ان کی فیملی اور وکلا کی ملاقات ہوگی۔ عمران خان نے گزشتہ روز بڑا سخت بیان جاری کیا ہے، بڑا سخت بیان کہ جس کے بعد یہ امیدیں دم توڑ گئی ہیں، جس کے حوالے سے ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے تھے کہ 5 جون کو یا عید سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس میں ایک بڑی سالڈ لاجک تھی کہ جو 8 ضمانتیں ہیں لاہور 9 مئی کی، وہ 16 جون تک چلی گئی ہیں، مطلب عید سے پہلے کسی صورت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو ضمانت مل بھی جائے تو پھر بھی رہائی نہیں ہو سکتی۔ تو اب عمران خان صاحب کے سخت بیانات، احتجاجی تحریک کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو سختیاں نہیں جھیل سکتا، جو سامنا نہیں کر سکتا ان حالات کا، وہ سائیڈ پہ ہو جائے اور اس بندے کو اس جگہ پہ لگایا جائے جو ان حالات کا سامنا کر سکے۔ تو عمران خان صاحب کی جانب سے سخت بیانات، احتجاجی تحریک اور خود احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کا جو کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے پلاننگ دیں گے، تو یہ بڑی ہی اہم نوعیت کی سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے، اور اس سچویشن میں عمران خان صاحب کی رہائی ویسے نہیں ہو سکتی اگر پی ٹی آئی بہت بڑے لیول پہ ایک احتجاج برپا کر دے ہر طرف، تو وہ الگ بات ہے اور اس سے حکومت پریشرائز ہو اور عمران خان صاحب کے معاملے میں کوئی جو ہے وہ نرم لہجہ جو ہے وہ استعمال کرے۔ وگرنہ وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں 2-3 سال عمران خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے، بڑا انفارچونیٹ یہ بیان ہے۔ دیکھیں گے کہ عدالتی محاذ سے تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملتے نظر نہیں آتے، لیکن کیا وہ سیاسی محاذ سے پریشرائز کر کے ریلیف لے سکیں گے؟ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔